नामहरम खातून को किस हद तक और किस सूरत में देख सकते हैं, मर्दों और औरतों के लिए कौन से रिश्ते महरम हैं और कौन से नामहरम, बेपर्दा खातून या नॉन मुस्लिम खवातीन को किस सूरत में देखा जा सकता है, इन तमाम अहम पॉइंट के सिलसिले से इस वीडियो में हम आज गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब यानी पर्दा ज़रूरियात दीन में से है, जिसकी पाबंदी वाजिब है और लापरवाही गुनाह। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम महरम और नामहरम रिश्तों को पहचानें। आज इस वीडियो में हम इन्हीं नामहरम और महरम रिश्तों के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि हम उन नामहरम रिश्तों और महरम रिश्तों के सिलसिले से गुफ्तगू करें, आए कुछ अहम पॉइंट के बारे में गुफ्तगू करते हैं। पहला पॉइंट यह है कि मर्द के लिए हराम है कि वो किसी बालिग लड़की के जिस्म की तरफ या उसके बाल की तरफ निगाह करे, चाहे वो बगैर सेक्सुअल डिजायर के, बगैर शहवती के क्यों न हो, या इंसान मुतमईन हो कि वो हराम में नहीं पड़ेगा। हाँ, इंसान कुछ शर्तों के साथ कलाई से लेकर उंगलियों तक देख सकता है। इसी तरीके से किसी नामहरम के चेहरे की तरफ भी बाज़ शराइत के साथ देख सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि नामहरम खातून के चेहरे और कलाई से उंगलियों तक हाथों को देखा जा सकता है, लेकिन उसकी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शहवत और सेक्सुअल डिजायर के साथ ना हो, चाहे ये सेक्सुअल डिजायर बहुत ही कम क्यों ना हो। दूसरी शर्त यह है कि हाथ या चेहरे को देखने की वजह से इंसान को गुनाह में पड़ने का डर न पाया जाता हो। तीसरी शर्त यह है कि खातून का चेहरा या उसका हाथ मेकअप किया हुआ ना हो, या उस पर कोई ऐसी जीनत ना पाई जाती हो कि जिसका छुपाना जरूरी है। तो अगर ये तीनों शर्तें पाई जा रही हैं तो इंसान किसी नामहरम खातून के चेहरे को या इसी तरीके से कलाई से लेकर उंगलियों तक उनके हाथ को देख सकता है। लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह फरमाते हैं कि एहतियात मुस्तहब यह है कि इन तमाम शराइत के बावजूद भी इंसान चेहरे और कलाई की तरफ भी निगाह ना करे। तीसरा पॉइंट यह है कि नॉन मुस्लिम खवातीन की तरफ 2 शर्तों के साथ देखना सही है। पहली शर्त यह है कि शहवत और सेक्सुअल डिजायर के साथ ना हो, चाहे ये सेक्सुअल डिजायर बहुत कम ही क्यों ना हो। और दूसरी शर्त यह है कि इंसान को इस बात का डर ना पाया जाता हो कि वो उनकी तरफ निगाह करने की वजह से गुनाह में पड़ जाएगा। लिहाजा अगर ये 2 शर्तें पाई जा रही हैं तो ऐसी सूरत में नॉन मुस्लिम खवातीन की तरफ कि जितना हिस्सा वो मामूलन नहीं छुपाती, उनकी तरफ देखा जा सकता है। चौथा पॉइंट उन मुस्लिम खवातीन के सिलसिले से है कि जो हिजाब नहीं करती, पर्दा नहीं करती, हत्ता अगर उन्हें नहीं अनिल मुनकर किया जाए और उन्हें हिजाब की अहमियत भी बताई जाए, फिर भी वो इसकी जानिब तवज्जो नहीं करती, तो फिर उनकी तरफ देखने के लिए भी 2 शर्तें पाई जाती हैं कि जो नॉन मुस्लिम के सिलसिले से बयान हुई वही शर्त यहां पर भी आएंगी। 5वां पॉइंट यह है कि रिश्ते 3 किस्म के होते हैं। नस्बी रिश्ता कि जिसे हम खूनी रिश्ता कहते हैं, जैसे माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी वगैरह का रिश्ता। दूसरा रिश्ता सबबी रिश्ता होता है कि जो 2 लोगों के दरमियान शादी की वजह से वजूद में आता है, जैसे मियाँ बीवी या सास ससुर वगैरह। तीसरा रिश्ता रज़ाई रिश्ता कहलाता है कि जो किसी खातून के दूध पीने की वजह से वजूद में आता है। तो यहाँ तक हमने कुछ अहम पॉइंट के बारे में मालूमात हासिल कर ली। आए चलें अब उन रिश्तों के बारे में मालूम करते हैं कि जो एक मर्द के लिए नस्बी यानी खूनी रिश्ते की बिना के ऊपर महरम करार पाते हैं। देखिए, एक मर्द के लिए जो महरम रिश्ते हैं वो इस तरीके से हैं। माँ महरम है, इसी तरीके से खाला महरम है, लेकिन खाला की बेटी हमारी खलेरी बहन जो हुई वो नामहरम है। इसी तरीके से मामू, बहरहाल मर्द के लिए मर्द महरम होते हैं, लेकिन मवानी नामहरम है। और इसी तरीके से ममेरी बहन भी नामहरम है हमारे लिए। उसके अलावा नानी इंसान के लिए महरम है। नानी की वालदा, यहाँ पर आप देखें तो यहाँ तक नानी का लिखा हुआ है, नानी महरम है, लेकिन नानी की वालदा भी महरम होंगी, जिन्हें हम परनानी कहते हैं, या उनकी वालदा भी। जिस तरीके से ऊपर चलते चले जाएं वो रिश्ते महरम है। इसी तरीके से नाना की वालदा भी महरम होंगी आपके लिए। उसके अलावा इधर आ जाएं तो देखें वालिद साहब की बहन, आप वो यानी जिन्हें हम फूफी कहते हैं, ये महरम है हमारी, लेकिन फुफेरी बहन नामहरम है, तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक रिश्ता होता है चचा का इंसान के लिए, तो चचा बहरहाल मर्द के लिए मर्द महरम है, लेकिन चची नामहरम है। और चचाजाद बहन, चचेरी बहन, ये नामहरम है। उसके अलावा दादा दादी, आपको मालूम है कि दादी हमारे लिए महरम है। दादी की वालदा भी, जिन्हें हम लोग परदादी कहते हैं, वो भी
محرم ہے। اسی طریقے سے اوپر چلتے چلے جائیں، جو رشتے آئیں گے وہ بھی محرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے دادا کی والدہ وہ بھی ہمارے لیے محرم ہے، ایک مرد کے لیے محرم ہوں گی۔ اب اس کے بعد سے ادھر آئیں، دیکھیں تو یہاں پر ایک رشتہ آتا ہے بہن کا۔ بہن ہمارے لیے جو سگی بہن ہے، حقیقی بہن ہے، منہ بولی بہن نامحرم ہوتی ہے، لیکن حقیقی بہن، سگی بہن محرم ہے۔ بہن کی بیٹی کی جنہیں ہم بھانجی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے محرم ہے۔ اسی طریقے سے بھانجی کی بیٹی بھی ہمارے لیے محرم ہوں گی۔ اس کے علاوہ ادھر آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر بھائی مرد کے لیے محرم ہے، لیکن بھائی کی وائف جنہیں ہم بھابھی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، لیکن بھائی کی بیٹی جنہیں ہم بھتیجی کہتے ہیں وہ ہمارے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھتیجی کی بیٹی بھی ہمارے لیے محرم ہے۔ یہاں پر توجہ خاص کرنے کی ضرورت ہے کہ بھابھی ہمارے لیے نامحرم ہے، لیکن بھابھی کی بیٹی یعنی بھائی کی بیٹی بھتیجی وہ ہمارے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ آئیں ادھر دیکھیں تو بیٹی ہمارے لیے محرم ہوگی۔ بیٹی کی بیٹی جنہیں ہم نواسی کہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے محرم ہے۔ نواسی کی بیٹی وہ بھی محرم ہوگی۔ اسی طریقے سے بیٹا ہمارے لیے مرد کے لیے محرم ہوتا ہے، لہذا مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹے کی بیٹی جنہیں ہم پوتی کہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے محرم ہے۔ پوتی کی بیٹی وہ بھی ہمارے لیے محرم قرار پائیں گی۔ یہاں تک ہم نے مردوں کے محرم رشتے کے سلسلے سے معلومات حاصل کر لی۔ آئیں چلیں بہتر طریقے سے اسکرین پر عورتوں کے ان رشتوں کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ جو نسبی ہونے کی بنا کے اوپر، خونی ہونے کی بنا کے اوپر محرم قرار پاتے ہیں۔ ایک خاتون کے لیے نسبی رشتے، خونی رشتے جو محرم قرار پاتے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خاتون، اس کے لیے ماموں محرم ہے، لیکن ماموں زاد بھائی نامحرم ہے۔ خالہ چونکہ خاتون ہے تو خاتون کے لیے خاتون محرم قرار پاتی ہے، لیکن خالو نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے خالہ زاد بھائی بھی ایک خاتون کے لیے نامحرم ہے۔ اس کے علاوہ نانی کے والد صاحب وہ بھی محرم قرار پائیں گے۔ نانا یا نانا کے والد یہ سب ایک خاتون کے لیے محرم قرار پائیں گے۔ یہ رشتہ اوپر جتنا چلتا چلا جائے وہ محرم ہوگا۔ ادھر آتے ہیں، والد صاحب ایک خاتون کے لیے محرم ہوتے ہیں، چچا بھی محرم ہوتے ہیں، لیکن چچا زاد بھائی ایک خاتون کے لیے نامحرم ہے۔ اس سے حجاب، پردہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پھوپھا نامحرم ہے، پھوپھی زاد بھائی بھی نامحرم ہے، ان دونوں سے پردہ اور حجاب ضروری ہے۔ ادھر دیکھیں تو دادا ایک خاتون کے لیے، سگے دادا جو ہوں گے وہ محرم قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے دادا کے والد صاحب یا دادی کے والد صاحب یہ سب محرم قرار پائیں گے۔ ادھر سے پھر یہاں پر آتے ہیں، دیکھیں تو بہنوئی ایک خاتون کے لیے نامحرم ہے، لیکن بہن اور بہنوئی کے فرزند جنہیں بھانجا کہا جاتا ہے وہ ایک خاتون کے لیے محرم ہے۔ یہاں پر رک کے ایک وضاحت کر دوں کہ بھانجے کے بیٹے وہ بھی محرم ہوں گے خاتون کے لیے۔ اسی طریقے سے رشتہ نیچے چلا جائے وہ بھی محرم قرار پائے گا، یعنی بھانجے کے بیٹے وہ بھی محرم قرار پائیں گے۔ اس کے علاوہ بیٹا محرم ہے، پوتا محرم ہے۔ اسی طریقے سے ادھر آ جائیں آپ تو دیکھیں بیٹی چونکہ خاتون ہے تو خاتون کے لیے خاتون محرم قرار پاتی ہے، لیکن بیٹی کا بیٹا کہ جسے نواسا کہا جاتا ہے، نواسا ایک خاتون کے لیے محرم ہوتا ہے، نواسے کا بیٹا بھی محرم قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے نواسی کا بیٹا بھی ایک خاتون کے لیے محرم قرار پائے گا۔ پھر اس کے بعد سے بھائی محرم ہے، اور بھتیجے بھی انسان کے لیے ایک خاتون کے لیے محرم ہے۔ یہاں پر بھی بھتیجے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھتیجے کا بیٹا بھی ایک خاتون کے لیے محرم قرار پاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے مردوں اور عورتوں کے نسبی یعنی خونی رشتے کے سلسلے سے تفصیلی معلومات حاصل کر لی۔ آئیں چلیں دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ شادی سے پہلے وہ آپ کے لیے نامحرم رہے ہوں، لیکن شادی کے بعد وہ رشتے محرم ہو جاتے ہیں۔ آئیں پہلے دیکھتے ہیں مردوں کے لیے کون کون سے رشتے محرم قرار پاتے ہیں۔ ایک مرد کے لیے شادی کے بعد جو رشتے محرم ہو جاتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہسبینڈ کے لیے اس کی وائف، اس کی بیوی شادی کے بعد محرم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد وائف کی والدہ یعنی ساس محرم ہیں، لیکن وائف کی بہن جنہیں ہم سالی کہتے ہیں وہ نامحرم ہیں۔ اسی طریقے سے سالی کی بیٹی بھی انسان کے لیے نامحرم ہے، پردہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں تو یہاں پر سالے کی وائف، سالے کی بیوی یہ انسان کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کی بیٹی یعنی سالے اور سالی کی بیٹی جو ہوئی وہ کیا ہوئی؟
نامحرم ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر آئیں تو ساس کی والدہ یعنی آپ کی وائف کی نانی، یہ آپ کے لیے محرم ہے۔ یہ رشتہ جتنا اوپر چلتا چلا جائے، چاہے وہ رضائی ہو چاہے وہ نسبی ہو، دونوں محرم قرار پائیں گے۔ اسی طریقے سے سسر کی والدہ یعنی وائف کی دادی آپ کے لیے ایک شوہر کے لیے محرم ہوگی، ایک مرد کے لیے محرم ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ رشتہ جتنا اوپر چلتا چلا جائے گا، چاہے وہ نسبی ہو چاہے وہ رضائی رشتہ ہو، دونوں محرم قرار پائیں گے۔ یہاں پر ایک رشتہ جو محرم قرار پاتا ہے اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وائف جو آپ کی ہیں، ان کی اگر کسی دوسرے شوہر سے بیٹی ہے اور آپ نے جب وائف کے ساتھ ہم بستری کر لی، دخول کر لیا، تو پھر یہ بیٹی بھی آپ کے لیے محرم قرار پائے گی۔ تو یہ تھے وہ رشتے کہ جو ایک مرد کے لیے شادی کے بعد محرم قرار پاتے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں اسکرین پر وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو ایک خاتون کے لیے شادی کے بعد محرم قرار پاتے ہیں۔ شادی کے بعد ایک خاتون کے لیے جو رشتے محرم قرار پاتے ہیں وہ اس طریقے سے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کے لیے شادی کے بعد اس کا شوہر محرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے والد صاحب یعنی جنہیں ہم سسر کہتے ہیں وہ محرم ہو جاتے ہیں، لیکن شوہر کا بھائی جسے دیور کہا جاتا ہے وہ نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے اس دیور کا بیٹا وہ بھی نامحرم ہے۔ ان دونوں سے پردہ کرنا، حجاب کرنا ضروری ہے۔ ادھر آ جائیں تو دیکھیں نند اور نندوئی، نندوئی آپ کے لیے خاتون کے لیے نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے نند کا بیٹا ایک خاتون کے لیے نامحرم ہے، پردہ کرنا ان سے ضروری ہے۔ ادھر آ جائیں تو دیکھیں نانا یعنی آپ کے شوہر کے نانا آپ کے لیے خاتون کے لیے محرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے شوہر کے دادا آپ کے لیے محرم ہوں گے۔ اس کے دادا کے والد صاحب چاہے وہ نسبی ہوں چاہے وہ رضائی ہوں، جتنا اوپر چلتے چلے جائیں آپ وہ سب محرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے یہاں پر نانا یعنی ہسبینڈ کے آپ کے نانا یا ان کے نانا کے نانا، نانا کے والد صاحب، یہ سب کے سب محرم قرار پائیں گے۔ یہاں پر ایک اور مسئلے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہسبینڈ کے آپ کے شوہر کا جو دوسری وائف سے اگر کوئی بیٹا ہے تو وہ بھی ایک خاتون کے لیے محرم ہے۔ آخر میں ایک بہت ہی اہم رشتہ کہ جو رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے وجود میں آتا ہے، لیکن اس دودھ پینے کے کچھ شرائط پائے جاتے ہیں۔ آئیں ان شرائط کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ زندہ عورت کا دودھ اس کے پستان سے منہ لگا کر پیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ دودھ شرعی ولادت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہو، زنا وغیرہ سے حاصل نہ ہوا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس دودھ کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملی ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بچہ دودھ کو قے نہ کرے، اور پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بچہ 2 سال کے مکمل ہونے سے پہلے دودھ کو پیے۔ مولانا میرا سوال یہ ہے کہ بچہ اگر ایک بار دودھ پی لے تو کیا محرمیت ہو جائے گی یا کوئی خاص مقدار بیان کی گئی ہے؟ دیکھیں، ایک مرتبہ یا 2-4 مرتبہ دودھ پینے کی وجہ سے محرمیت وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس کا 3 معیار ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی معیار پایا جا رہا ہو تب انسان محرم ہوتا ہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں وہ معیار کون کون سے ہیں۔ پہلا معیار یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ کہ جو ابھی ذکر ہوئے، بچہ اتنی مرتبہ دودھ پیے کہ جتنی مرتبہ پینے سے عام طور سے ہڈی بچے کی مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے جسم پر گوشت آ جاتے ہیں، لیکن ہاں یہ خیال رہے کہ یہ ہڈی کا مضبوط ہونا یا گوشت آنا اس دودھ کی وجہ سے ہو، کسی اور غذا یا کھانے کی وجہ سے نہ ہو۔ دوسرا معیار وقت کے اعتبار سے ہے کہ اگر ایک دن یعنی دن اور رات ملا کر ایک بچہ کسی خاتون کا دودھ جب بھی اسے ضرورت محسوس ہو، جب بھی اسے بھوک لگے، تو وہ صرف ایک خاتون کا دودھ پیے، درمیان میں نہ وہ کوئی غذا کھائے نہ کوئی کھانا کھائے اور نہ ہی کسی دوسری خاتون کا دودھ پیے۔ تیسرا معیار تعداد کے مطابق ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا 15 مرتبہ دودھ پیے اور اس درمیان میں کسی دوسری خاتون کا دودھ نہ پیے، جب بھی اسے ضرورت محسوس ہو، بھوک لگے تو وہ پیٹ بھر کے دودھ پیے، اور اس درمیان میں اگر کوئی غذا اور کھانا کھا لے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے اہم شرائط کو بیان کر دیا، تو آئے جانتے ہیں کہ وہ کون سے رشتے ہیں کہ جو ایک مرد کے لیے رضاعت کی وجہ سے محرم قرار پاتے ہیں۔ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جو رشتے ایک مرد کے لیے محرم قرار پاتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں جو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے، کسی انسان نے کسی خاتون کا دودھ پیا تو وہ
اس بچے کے لیے رضائی ماں قرار پائے گی، وہ محرم ہوگی۔ اسی طریقے سے رضائی ماں کی والدہ وہ بھی محرم ہوں گی، رضائی ماں کی دادی وہ بھی محرم ہوگی، رضائی ماں کی نانی وہ بھی محرم قرار پائے گی اس بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے رضائی ماں کی خالہ اور پھوپھی دونوں محرم قرار پائیں گی، لیکن رضائی پھوپھی کی بیٹی اور رضائی خالہ کی بیٹی یہ نامحرم قرار پائیں گی۔ اب یہاں پر ایک رشتہ ہے رضائی ماں کی بہن کہ جو بچے کے لیے خالہ ہوگی، تو خالہ محرم ہے لیکن رضائی خالہ کی بیٹی نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے رضائی بہن انسان کے لیے محرم قرار پائے گی، رضائی بہن کی بیٹی کی جسے بھانجی کہا جاتا ہے وہ بھی محرم ہے، وہ بھی نامحرم نہیں ہے۔ یہ رشتے وہ تھے کہ جو ماں کی جانب سے تھے۔ یہاں پر اب اس کے علاوہ کچھ رشتے اس رضائی ماں کے شوہر کی وجہ سے انسان کے لیے محرم قرار پاتے ہیں، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ رضائی ماں کے شوہر انسان کے لیے بہرحال محرم ہے ہی ہے مرد کے لیے، لیکن ان کی والدہ محرم ہوں گی، رضائی باپ کی دادی وہ بھی محرم ہے، رضائی باپ کی نانی یہ بھی محرم ہوں گی، رضائی ماں کے شوہر کی پھوپھی محرم ہے، خالہ محرم ہے، لیکن رضائی پھوپھی کی بیٹی، رضائی خالہ کی بیٹی یہ نامحرم ہے۔ اسی طریقے سے رضائی ماں کے شوہر کی بہن یہ محرم ہے، لیکن اس بہن کی جو بیٹی ہوں گی وہ نامحرم ہے۔ رضائی بہن کی جو یہاں سے باپ کی طرف سے ہے وہ بھی محرم ہوں گی، اور اسی طریقے سے بھانجی بھی محرم قرار پائیں گی۔ آخر میں ہم ان رشتوں کے بارے میں بھی بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں کہ جو ایک خاتون کے لیے دودھ پینے کی وجہ سے محرم قرار پاتے ہیں۔ دودھ پینے کی وجہ سے ایک خاتون کے لیے جو رشتے محرم قرار پاتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ یہاں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچی نے ایک خاتون کا دودھ پیا، وہ رضائی ماں ہے، بہرحال وہ محرم ہے۔ اب رضائی ماں کے والد اس بچی کے لیے، اس خاتون کے لیے محرم ہے، رضائی ماں کے دادا، رضائی ماں کے نانا وہ بھی محرم ہیں، رضائی ماں کے چچا اور ماموں بھی اس خاتون کے لیے محرم ہے، لیکن رضائی ماں کے چچا اور ماموں کے بیٹے وہ اس خاتون کے لیے نامحرم ہے۔ رضائی ماں کے بھائی اس خاتون کے لیے محرم ہے، لیکن اس بھائی کے جو بیٹے ہیں وہ نامحرم ہوں گے۔ اسی طریقے سے رضائی بھائی اس خاتون کا رضائی بھائی یعنی اس رضائی ماں کا بیٹا محرم ہے۔ اسی طریقے سے اس رضائی بھائی کا بیٹا کہ جسے بھتیجا کہا جاتا ہے وہ بھی اس خاتون کے لیے محرم ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جو ماں کی طرف سے ہیں، لیکن اس ماں کے شوہر یعنی رضائی ماں کے جو شوہر ہیں ان کی طرف سے جو رشتے آئیں گے اور اس خاتون کے لیے وہ محرم قرار پائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر آپ تو رضائی ماں کے شوہر اس خاتون کے لیے محرم ہیں، اس شوہر کے والد، دادا، نانا یہ تینوں اس خاتون کے لیے محرم ہیں۔ اسی طریقے سے رضائی ماں کے شوہر کے چچا اور ماموں بھی محرم قرار پائیں گے اس خاتون کے لیے۔ اور لیکن یہاں پر ایک توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس چچا کے یعنی رضائی ماں کے شوہر کے چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے اس خاتون کے لیے نامحرم ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر آپ آئیں تو دیکھیں یہاں پر کہ رضائی ماں کے شوہر کے بھائی اس خاتون کے لیے محرم ہیں، لیکن ان کے بیٹے اس خاتون کے لیے محرم نہیں ہیں۔ اب یہاں پر رضائی ماں کے شوہر کے بیٹے کہ جو اس خاتون کے لیے بھائی ہوں گے، رضائی بھائی ہوں گے، وہ بھی محرم ہیں، اور اس بھائی کا بیٹا کہ جو بھتیجا ہوگا وہ بھی محرم قرار پائے گا۔ تو مومنین کرام، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے دیگر مومنین کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔